नाजरीन बलूचिस्तान अफेयर्स की गिनदुगदार प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, बलूचिस्तान एक तवील अरसे से मुतअद्दिद सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल में जकड़ा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के जो एक्चुअल रूलर्स और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जानिब से बलूचिस्तान की मजमूई तरक्की में रुकावटें पैदा करने के बावजूद आपको बलूचिस्तान में ऐसी शख्सियात भी मिलती हैं जो कि बलूचिस्तान की सियासी और समाजी मसाइल के हल की हर मुमकिना कोशिश करते आ रहे हैं। नाजरीन, इन्हीं शख्सियात में से एक नाम नवाबजादा हाजी मीर लश्करी रहसानी साहब का है, जो कि बलूचिस्तान की सियासत और उसके समाजी ढांचे का बहुत करीब से मुताला करते आ रहे हैं और इन मसाइल के हवाले से वो मुख्तलिफ फोरम्स में अपनी राय भी बड़ी ईमानदारी से देते आ रहे हैं। नाजरीन, रहसानी साहब का शुमार पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान की नामवर शख्सियात में होता है। वो कई अरसा सेनेटर भी रहे हैं और आजकल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के फोरम से वो बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और उनके हल की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, आइए नवाबजादा हाजी मीर लश्करी रहसानी साहब से बलूचिस्तान के सियासी और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। जी रहसानी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और बलूचिस्तान अफेयर्स के गिनदुगदार प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया जी। रहसानी साहब, एक फ़र्द की शख्सियत को और पर्सनैलिटी को शेप देने में उसके तजुर्बात और हालात का काफ़ी अमल दखल होता है। मैं इंटरेस्टेड हूँ उन कंडीशंस और सूरत हाल को जानने में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और आप पॉलिटिक्स में आए। देखिए, एक तो हमारा जो खानदान और कबीला है उसका एक सियासी तारीख भी है कि बलूचिस्तान के जो रियासत कलात है उसके तश्कील में हमारे अजदाद का अहम किरदार रहा है। और जब रियासत कलात एक रियासत का शक्ल नहीं था बल्कि एक छोटा सा महदूद हल्के में था, तो हमारे अजदाद ने अपने मुसलसल कई सदियों की जद्दोजहद से उसकी तश्कील दी और जिसका उरूज नूरी नसीर खान का दौर था, जिसमें इस रियासत को मुकम्मल तौर पे एक फलाई और एक ऐसा रियासत जिसमें पार्लिमान और जिसमें इल्मी तालीमी इदारे, जिसमें ऐसे इदारे थे जो खुद हाकिमों का भी एहतसाब करने का इख्तियार रखते थे। तो उसके कुछ अरसे बाद नूरी नसीर खान का कुछ अरसे बाद जो ही हमारे खित्ते में स्ट्रेटेजिक और हमारे खित्ते में जो बैलेंस ऑफ जो पावर था उसमें फर्क आया, तो हमारे लोग और ये बलूच कौम का एक यानी सवाल, एक कमजोरी सामने आई, जहां हम समझते थे कि बलूचिस्तान एक कौमी सरजमीन है और इसको और आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ इस सरजमीन पे नाइंसाफिया, इस्तेसाल, सियासी पाबंदियां, कौमी रुश्द और तरक्की के रास्ते को बंद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबका हक बनता है एज ए सियासी कारकुन, एज ए कौमी फर्द, कि हम अपने सरजमीन को एक दफा फिर से रिवाइवल की तरफ ले जाएं और उसके आजकल का दौर में जो रास्ता है वो सियासी अमल है और सियासी अमल में हम अपना हिस्सा डालें। तो मैं इस सियासी अमल का हिस्सा बना। यकीनन इब्तिदाई मेरा जो सियासी जद्दोजहद था जब मैं मुंतखब हुआ पाकिस्तान नेशनल पार्टी, जिसको मीर गौस बख्श बीजंजो साहब हेड कर रहे थे, उसका क़यादत कर रहे थे, और उसका फिर मैं बाद में एमपी भी मुंतखब हुआ। सूबाई क़यादत भी मेरे पास कुछ अरसे था। फिर पाकिस्तान नेशनल पार्टी और बाकी जो नेशनलिस्ट पार्टी थे उनके इंजमाम के बाद मैं और मेरे कुछ साथी हम कुछ अरसे खामोश रहे। फिर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैंने जद्दोजहद की, जिसमें हमारा अचीवमेंट्स ये है कि हमने सूबे में हुकूमत भी बनाई। 18वीं तरमीम कमेटी में मैं खुद भी था कि सूबाई खुद मुख्तियारी को हमने आईनी शक्ल देने में अपना किरदार अदा किया, उस कमेटी में मैं था। उस कमेटी को एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तियाज से भी नवाजा गया, मगर मैं पार्टी के बावजूद मैंने ऐलानन उस सितारे इम्तियाज को लेने से इनकार इसलिए किया कि सियासी कारकुन मेरा आवाज एहतिजाजन पाकिस्तान के ऐवानों और उसके इदारों तक पहुंचे कि उस आइन जिस पे मेरा दस्तखत है 2010 में, उस आइन को
بدستور ریاستی ادارے اس کو پامال کر رہے تو اس کے خلاف ورزی ہو رہی تھی. میرا احتجاج تھا سیاسی کارکن کے شکل میں نے احتجاج کیا اور اس کو قبول نہیں کیا. ساتھ ساتھ اسی بنیاد پہ جب اس آئین پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا تھا, جس آئین پہ میرے دستخط ہیں, جس جمہوری ادارے کے لیے ہمارا جدوجہد تھا, اس جمہوری ادارے کو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ریاستی ادارے خاص حیثیت نہیں دے رہے, تو میں ایک اور احتجاج کے شکل میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سینٹ سے میں مستعفی ہوا تاکہ میرا پرامن آواز ان کانوں تک پہنچے جو اس ملک کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کو ایک بلوچ کا احتجاج یہ سامنے نظر آئے کہ جس پارلیمانی نظام کے لیے میں جدوجہد کر رہا تھا, جس پارلیمنٹ کے ذریعے میں اپنے صوبے اور اپنے سرزمین قومی وطن کے لیے اپنا آئینی اور قانونی حقوق مانگ رہا تھا, تو اس ادارے سے میں مستعفی ہوا تاکہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو پارلیمان نے چلانا ہے اور پارلیمان سے میں مستعفی ہو رہا ہوں, اس کا ایک وجہ ہے. یقیناً کچھ عرصے میں خاموش رہا, پھر ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم وفاقی پارلیمانی سیاست کا حصہ بنے تاکہ ہم اس سیاسی عمل کو آگے لے جائیں جس کے نتیجے میں بلوچستان کا پسماندگی دور ہو سکے. یہاں جو ہے سیاسی عمل کو اداروں کے سازشوں سے, ان کے ساز باز سے آزاد کیا جائے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم پارلیمانی سیاست کے ذریعے پرامن سیاسی عمل کا حصہ بن سکے, مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی. اس کے بعد ہم کچھ عرصے سیاسی عمل کا حصہ نہیں رہے, مگر سیاست پہ ہمارا نظر تھا. ڈاکٹر مالک صاحب جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی رہنما تھے, ساتھ ساتھ ڈاکٹر مالک صاحب ایز اے وزیر اعلیٰ اپنے کابینہ کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا جدوجہد کا حصہ بنے. بی این پی کے 3 مرتبہ میرے پاس آئے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا جو سیاسی طاقت ہے, جو میرا سیاسی حصہ ہے, صوبے کے پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بلوچستان کو اس وقت ایک بڑے سیاسی پارٹی کا ضرورت ہے, کیونکہ وفاقی پارٹیاں بھی اب صوبوں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. مثلا مسلم لیگ نون کا بیس پنجاب میں اور زیادہ تر پنجاب میں وہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس سندھ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ سندھ کے سیاست کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم میں استعفے کے سیاست یا لانگ مارچ کے سیاست کو تھوڑا سا وہ جو ہے اس سے بچنے کا کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میں جمعیت علماء اسلام یا بلوچستان کے اکثر وہ جو پشتون علاقوں میں ہے یا پھر پختونخوا میں, تو میرا یہ نقطہ نظر تھا, میرے سیاسیوں کا نقطہ نظر, ساتھیوں کا نقطہ نظر تھا کہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل کے ساتھ مل کے سیاسی عمل کا حصہ بنے تاکہ بلوچستان کو ایک وسیع اور طاقتور آواز کا, بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے شکل میں اس آواز کا ضرورت ہے. تو ہم اس میں آئے اور 2018 کے الیکشن میں مجھے پارٹی نے کوئٹہ کے حلقہ 265 NA 265 سے اور PB 31 سے. بہرحال وہ الگ بات ہے کہ کون ہارا کون جیتا, کون ہرایا گیا کون جتایا گیا, مگر NA 265 کا جو حلقہ میں ٹریبونل تھا اس نے فیصلہ یہ دیا کہ حلقہ 265 میں دھاندلی ہوئی ہے اور 65,000 جعلی ووٹوں کے حوالے سے قاسم سوری جو آج پاکستان کے ایوان زیرین پارلیمنٹ کا ایک ڈپٹی سپیکر ہے, جس کے سامنے پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈر کھڑے ہوتے جناب سپیکر کہتے ہیں, ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کرنے کا اعلان کیا. مگر اس ملک کو کیونکہ ادارے پارلیمنٹ قانون آئین نہیں چلاتا ہے بلکہ خصوصی جو خفیہ جاسوسی ادارے ہیں وہ چلاتے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں آج تک ہمارا کیس نہیں چل رہا. مگر آپ کے توسط سے میں ایک شکوہ یا ایک اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت اقتدار میں یا حزب اختلاف میں, وہ بھی سلیکٹڈ پالیٹکس کرتے ہیں. ان کا سلیکٹڈ پالیٹکس بھی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں, انہوں نے کبھی بھی حلقہ NA 265 کے حوالے سے الیکشن ٹریبونل کا فیصلے کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا, اور ان تمام پی ٹی ایم کے ریلیز اور ان کے جلسوں میں بھی ذکر نہیں ہوا.
وہ سلیکٹڈ پالیٹکس ہے. حوصلہ افزائی ہوئی, انہوں نے کہا جعلی شخص سینٹ میں صادق سنجرانی کے شکل میں مسلط کیا, کیونکہ ان کو اندازہ تھا پولیٹیکل پارٹیز بھی سلیکٹڈ پالیٹکس کرتے ہیں, تو انہوں نے پارلیمان میں قومی اسمبلی میں آواز نہیں اٹھایا اس جعلی ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے. انہوں نے ایک جعلی اسپیکر کو بھی بٹھایا, جس کا ہمیں افسوس ہے کہ وہ شخص جو صادق سنجرانی جو گیلانی صاحب کے آفس میں کام کرتا تھا, آج گیلانی صاحب کو شکست دیا. آج تمام پی ڈی ایم پھر عدالتوں میں پیشیاں بھگتنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر روز اول پہ اس بات کو طے کرتے کہ ہم نے NA-265 کے پلیٹ فارم سے پورے یعنی اپوزیشن کو یہ مواد فراہم کیا کہ الیکشن جعلی تھے, مگر اس کا ذکر کہیں نہیں ہوا, جس کے نتیجے میں پھر سینٹ میں بھی وہی عمل دہرایا اسٹیبلشمنٹ نے کہ جو انہوں نے صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں دہرایا. جی رسانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے یہ تمام تر اپنی جو سیاسی سفر ہے اس پر روشنی ڈالی اور ہمیں آگاہی فراہم کی. میں رسانی صاحب چاہوں گا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں جاؤں پھر سے. غالباً یہ قریب جنرل ضیاء الحق کا دور ہے کہ جب آپ بلوچستان کی جو پولیٹکس ہے اس میں انٹر ہوئے, اور اس کے علاوہ میں نے ایک آپ کا ایک انٹرویو سنا جہاں پہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ 90 کی دہائی میں آپ کچھ عرصے کے لیے ایکٹیو پولیٹکس سے کنارہ کش ہوئے. کیا آپ اس کی وجوہات پر روشنی ڈالنا چاہیں گے پلیز؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ میں پاکستان نیشنل پارٹی کا صوبائی آرگنائزر تھا, اور جب پاکستان نیشنل پارٹی اور BNYM یا بلوچستان نیشنل موومنٹ یہ ان کا انضمام ہوا تو میں اس انضمام کا حصہ نہیں بنا, اور پھر میں پالیٹکس سے کھلا. میں 27 ستمبر 2000 خود بے نظیر بھٹو نے مجھے صوبائی صدر جو ہے کا آفر دیا, اور پھر میں قیادت کرتا رہا اپنے صوبے میں. مگر جب ہم حکومت میں آئے, حکومت میں آنے کے 2 سال بعد پھر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پارلیمان بلوچستان کو ڈیلیور نہیں کر سک رہا ہے. یقیناً کیا ہوگا, مگر یہاں بھی بلوچستان کو ایک کالونی کے شکل میں چلاتے ہیں. تو میں پھر احتجاجاً مستعفی ہوا, پھر کچھ عرصے میں کنارہ کش ہوا, مگر حالات اور اپنے صوبے کے لوگوں کا مطالبہ جو میرے حمایتی ہیں یا جو میرے نقطۂ نظر سے دفاع کرتے ہیں, ان کے کہنے پہ پھر میں ایکٹیو پولیٹکس میں آیا. جی رسانی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 70 کی دہائی میں آپ پولیٹکس میں انٹر ہوتے ہیں, اور پھر ایک شارٹ گیپ کے بعد پھر آپ 2000 میں دوبارہ ایکٹیو پولیٹکس میں انٹر ہوتے ہیں. ان دونوں ادوار کی اگر بات کریں تو دونوں ادوار میں جو رول کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں, ایک جنرل ضیاء الحق اور دوسرا ڈکٹیٹر جنرل مشرف. تو اگر دونوں ڈکٹیٹرز کی بات کی جائے کہ دونوں ڈکٹیٹرز ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں ان کی پالیسیز کی وجہ سے کئی مطلب نیگیٹو اس کا امپیکٹ پڑا ہے. اور اگر اس کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو دونوں ڈکٹیٹرز کی جو پالیسیز ہیں اگر کمپیئر کیا جائے تو ان کی جو کون سی ایسی پالیسیز ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف دونوں ڈائریکٹ رول کر رہے تھے اس ملک کو. اگر بدقسمتی سے یہ کہنا آج پڑتا ہے کہ آج شکلیں شاید جام صاحب کا ہے اور اسی قسم کے جو بھی اور جو شخصیات ہیں, مگر انڈائریکٹ آج بھی ڈکٹیٹرز یا اسٹیبلشمنٹ صوبہ بلوچستان کو رول کر رہا ہے, جس کی وجہ سے بلوچستان میں کالونیل پالیسیز تو بن رہے ہیں, شخصیات یا جعلی شخصیات کریٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اسپیس کو انہوں نے تنگ کر دیا ہے. مگر آپ کے توسط سے میں شکوہ سیاسی کارکن سے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. عبدالقادر 70 کروڑ سینیٹر بھی بنا, حالانکہ سیاست میں سیاسی عمل میں ان کا کوئی حصہ نہیں. صادق سنجرانی بھی آپ کے سامنے ہے, جہاں پولیٹیکل ورکر ٹھیکیداری کرے گا, جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے جس پولیٹیکل پارٹی کا ہے, جہاں MP ہو یا عام پولیٹیکل ورکر ہو, تو وہاں ٹھیکیدار پھر سیاست کریں گے. اس کا ذمہ دار جواب سیاسی کارکن دے گا کہ وہ باضابطہ آرگنائز پالیٹکس
क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो इस सूबे की आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाए और पार्लियामेंट में हम अपने सूबे का पुरन जंग लड़े, जहां खून न बहे, जहां दलील और सियासी अमल का हिस्सा हो। मगर यहाँ हुआ ये है कि पॉलिटिकल वर्कर को यानी अपने आइंदा पे जो है एतमाद नहीं है, सियासी अमल पे, पॉलिसीज पे, प्रोग्राम पे, तो फिर वो भी ठेकेदारी करके अपने सियासत को या अपने सियासी आइंदा को दौलत और जो है पैसे से सिक्योर करना चाहते जी तो ये तो डिक्टेटर तो अपने जगह पे थे, मगर आप आज बैकग्राउंड में बैठे हुए डिक्टेटर्स को भी हमने स्पेस दिया है। मसलन कल कराची के एक साबिक मेयर आया और उसने कोयटा में बलूचिस्तान के नौजवानों को रास्ता दिखाने की कोशिश किया। ये स्पेस उसको किसने दिया कि बलूचिस्तान जैसे एक सूबा जो कि मुसलसल फौजी ऑपरेशन की जद में शिकार है, तो इसका मतलब ये है कि सियासी कारकुन अपना किरदार बाकायदा तौर पे सियासी, इल्मी और फिक्री तौर पे अदा नहीं कर रहे, तो स्पेस उसमें क्रिएट होता है। या फिर जो ठेकेदार आके सियासी अमल के हिस्सा बनते हैं, जिसके बुनियाद पे आज आपके सूबे में सूबाई असेंबली में आप बात देखिए, बलूचिस्तान के इस बुरानी हालात में कोई आवाज बाज़ाब्ता इल्मी आवाज बहुत कम हवाले से उठ रहा है। छोटे इश्यूज तो याद किए जाते हैं, मगर बलूचिस्तान का जो कौमी वतन के हुकूक है उसमें बात नहीं हो रहा है। और सूबाई जो सेनेट में आप गिनती के लोग अगर देखें कि आप देखें कि कौन बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने का सलाहियत, अहलियत या नियत या फिर तरबियत रखता है कि आपका आवाज विफाक में उठाए। बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तौर पे उनसे शिकायत नहीं है जो आपके सूबे को एक कॉलोनी के तहत लाते हैं, उनसे तो शिकायत है जो सूबा की नुमाइंदगी करने का बात करते हैं। और बलूचिस्तान के आवाज को सेनेट में भी आज गुमनाम कर दिया गया है, और लग ये रहा है कि आइंदा 5 साल तक कोई सेनेटर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो आपके सूबे का नुमाइंदगी करे और उसकी आवाज को उठा सके। जी रईसानी साहब, बात हो रही है बलूचिस्तान और वफाक के रिश्ते की। हम अक्सर मतलब जब से होश संभाला है, एक बात हमारे सामने सुनते आए हैं कि वफाक और बलूचिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन हाजी साहब, आप जो वफाक की, जो पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी हुई या PMLN हुई, आपको उनके साथ काम करने का एक तजुर्बा रहा है, उन्हें करीब से ऑब्ज़र्व करने का भी मौका मिला है। और जब बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिसीज़ की बात करें, तो रईसानी साहब, आपने इन जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनकी बलूचिस्तान से रिलेटेड पॉलिसीज़ और जो डिक्टेटर्स जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू आउट रूल करते रहे हैं, उनकी बलूचिस्तान से रिलेटेड पॉलिसीज़ में क्या वाज़े फ़र्क देखा है? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि 2006 में एक NGO या पॉलिटिकल कारकुनों को तरबियत देता था, NDI, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलियन एक अमेरिकन बेस था। और NDI में जब यहाँ पॉलिटिकल कारकुन को ट्रेनिंग दिया जाता था तो वो एक रिपोर्ट तैयार करते थे। उस रिपोर्ट को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी पढ़ा, और मैं जब 2006 में उनके पास गया तो मोहतरमा ने पार्टी और उसके ऑर्गेनाइजेशन और मेरे कारकर्दगी को बहुत ज्यादा सराहा, और उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट पढ़ा कि आपने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया। तो मैंने अपना जो ख्वाहिश था दिल का, मैंने कहा मोहतरमा हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। तो मोहतरमा साहिबा बेनजीर भुट्टो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि हमको वो हुकूमत बनाने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि विफाक के पार्टियों ने भी एक हद तक ये सोचा है कि बाकी विफाक में, बाकी सूबों में हुकूमत बनाएंगे, बलूचिस्तान किसी और के हवाले होगा। तो मैं समझ गया वो लोग कौन है, मगर हमने हुकूमत बनाया और बनाने में कामयाब हुए। उसका वजह ये था कि मोहतरमा के शहादत के फौरन बाद इस्टेब्लिशमेंट पसपा हुआ और फिर हमें मौका मिला कि हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएं। मगर फिर उसके बाद फौरन रीग्रुप करने के बाद एक मसनूई बदअमनी का हालत क्रिएट हमारे सूबे में किया और दिखाया कि अगर यहाँ जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर आएंगे तो यह हालत खराब होंगे। जिस तरीके से आज एक मसनूई अमन का माहौल हमारे सूबे में आज मसनूई अमन का है, तो फिर मैं ये समझा कि शायद हमारे सूबे को कुछ और लोग चलाना चाहते हैं। तो ये तो मेरा सामने है।
پھر میرا یہ کوشش تھا کہ نواز شریف جو کہ بڑے صوبے کا ایک طاقتور شخصیت ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے پارلیمانی طریقے سے اپنے صوبے کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں کوشش کریں. مگر مجھے وہاں بھی مایوسی ہوئی اور پھر میں گھر بیٹھا. مگر پولیٹیکل ورکر، میرے ساتھی پولیٹیکل پارٹیز، سردار اختر مینگل بار بار ان کا رابطہ رہا اور 2 سال تک رابطے میں رہے. تو میں سوچا گھر بیٹھنے سے یا خاموش ہونے سے میں اپنا کردار اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے ادا کروں. تو مجھے لگا یہ کہ جو وفاقی بڑے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ہمیں بلوچستان کو کسی ڈیل کے حوالے، اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ کرنا چاہتے ہیں اور خود پھر وفاق میں وقتی اور ٹیمپریری حکومت چلا کے اپنا کارکنوں کا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں یا اقتدار میں رہنے کا اندیا لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے حمایتی نہ ٹوٹے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹڈ پولیٹکس نے اس ملک کو بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے. آج وقت یہ ہے کہ اپوزیشن کے پارٹیاں یا بلوچستان کے پولیٹیکل پارٹیز جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک ایجنڈا کا تعین کریں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور اس ایجنڈا کا اعلامیہ کرے اور پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کرے، یا پھر وفاق کا جو پارٹی ہے، یہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ بات کریں، یا پھر اپنے طرز اسی پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت آگے جائیں. جس طریقے سے میں نے محترمہ سے کے ساتھ کام کیا، میں ان کا صوبائی صدر بھی تھا، اور اس کے بنیاد پہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی جس میں خود لندن میں اس کانفرنس میں بھی تھا. صوبوں کے حوالے سے واحد مجھے انہوں نے بلایا صوبائی صدور میں سے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے ایک جو جز یہ تھا کہ صوبوں کو میکسیمم پروونشل اکانومی دینا چاہیے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا کمال تھا اور اس کو ہم نے 18ویں ترمیم میں اس آرٹیکل کو آئین کا حصہ بنایا، مگر اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. مگر آج ضرورت یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں، خصوصاً نیشنل پولیٹیکل پارٹیز، اپنا ایک ایجنڈا اور ایک اعلامیہ لائیں وفاقی پارٹیوں کے سامنے، اور ان کے ساتھ اس پہ بات ہو کہ اگر کل نیا پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا، نیا پارلیمنٹ ہوگا، تو وفاقی پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں اس نیشنل پارٹیوں کا اس ایجنڈا پہ آئینی طور پہ عمل درآمد کرے اور انفورس کرے کہ صوبوں کو ان کا مکمل اختیار ملنا چاہیے. ثانی صاحب، تو غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ نے وفاقی پارٹیوں کی جو بلوچستان سے لا تعلقی ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ بلوچستان نیشنل پارٹی کو آپ نے جوائن کیا، اور اس کے فورم سے اب آپ بلوچستان کے جو مسائل ہیں اسے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو ریسانی صاحب، پھر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ایون سیاسی کارکن بھی کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جو بلوچستان جو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی پالیسیز کی وجہ سے. ہم وفاق اور بلوچستان کے تعلق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کی ان پالیسیز کی وجہ سے جو بلوچستان میں جو آباد مختلف قومیتیں ہیں ان کے مابین جو سماجی ہم آہنگی ہے وہ بھی کافی متاثر ہوئی ہے. تو آپ بحیثیت ایک قبائلی سماجی رہنما اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک سینئر رہنما، آپ لوگوں کے پاس کیا پالیسی ہے کہ آپ اس جو سوشل ہارمنی جو اس کے اوپر امپیکٹ پڑا ہے اسے آپ کیسے برج کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ جو نیشنلسٹ فکر کے رکھنے والے سیاسی پارٹیاں ہیں یا طلبہ تنظیمیں، طالب علم ہیں، ان میں وہ خود بھی تقسیم ہے. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے صوبہ اور اس کے سیاسی عمل. ساتھ ساتھ بلوچستان میں پشتون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں، اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پشتون بلوچ جب ملے حکمران جو کندار حاکم تھا گرگان، اس کو بھی شکست دیا. ایک تو اس تقسیم کو ختم ہو. پھر بلوچستان میں خصوصاً کوئٹہ میں کمیونٹیز ہیں، برادری ہیں، ہزارہ برادری ہے اور سیٹلر برادری ہے. ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جب ہم خود منتشر ہیں جو اس صوبے کے لوگ ہیں تو پھر باقی ہم سے توقع نہیں سکتے ہیں وہ اپنے چھوٹے موٹے مسائل پھر کسی اور پارٹی میں جائیں گے. میں 2018 کے الیکشن کا جو بی این پی کا منشور کمیٹی تھا اس کو میں چیئر کر رہا تھا. اس میں ہم نے ایک
बात ये रखी कि यहाँ जो सन 70 के दहाई से पहले जो सेटलर हैं उनको लोकल करार दिया जाए, ताकि एक छोटा सा हिस्सा हमारे सूबे का जो कट के जिंदगी गुजारता है या वो विफाक की तरफ देखता है, उनका और बलोच समाज में दरमियान में एक एतमाद के फिजा नहीं है, उनको हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस जद्दोजहद का हिस्सा बनाएं। तो उसको हमने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। उसके दो वजूहत है। एक वजह तो ये है कि एक सेटलर्स का हिस्सा वो विफाक की तरफ देख रहा है, जिससे हमारे कौमी सियासी जद्दोजहद में एक कमजोरी आ रही। दूसरा बात यह है कि डोमिसाइल के नाम पे जब विफाक के कोटे पे लोग बलूचिस्तान में आके नौकरियां करते हैं तो वो हमारे सूबे में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। हमारे सूबे के रोजगार को इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर या सिंध ले जा रहे हैं। ये जो डोमिसाइल का चक्कर है वो खत्म हो, ये हमारा प्लानिंग था, मगर हमारे पास वो अक्सरियत नहीं हो सका। हम उनको जो है वो स्टेटस नहीं दे सके जो कि इंसानी हुकूक और बलूची समाज उनको हिस्सा देने का ख्वाह था, मगर नहीं हो सका। यकीनन जदोजहद करके हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी ये कोशिश होगा कि तमाम जो कम्युनिटीज हैं और जो दो बड़े कौमियत हैं बलूचिस्तान में, उनको हम लेके चले। मेरा तो ये कोशिश होगा, मेरा ये अपील होगा पॉलिटिकल पार्टी से और खुसूसन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से कि इन तकसीम को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकें। एहसानी साहब, बात हो रही है इसी तनाजुर में, अगर हम अपनी समाज की बात करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि आप अक्सर इस बात का भी तस्करा करते रहते हैं कि हमारी जो बलूचिस्तान की जो मुकम्मल एज अ होल जो सोसाइटी है, आप सियासत कहें या समाज कहें, वो डीजनरेट होती जा रही है। यानी हम देखते हैं कि कहाँ पे कदावर और मोतबर शख्सियात हैं, उन्हें सोसाइटी के जो सोशल आउटकास्ट, जो धुतकारे हुए अफराद हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो पॉलिसी जो बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट की गई है, ये हमारे समाज को मुस्तकबिल में कहाँ ले जा रही है? देखिए, हमारा एक समाजी साख्त जिसको हम कबायली सियासी साख्त कहते थे, उसको बाय डिजाइन सिस्टमेटिकली उसको खराब किया जा रहा है। अब उसमें मैं आपको अपने समाज का तरक्की या प्रोग्रेसिव जहन का ये बताऊं, जब सन 70 में इलेक्शन हुए तो अक्सर बलूचिस्तान के मेरे ख्याल 100% इलाकों में टेलीविजन नहीं हुआ करता था और अखबारात भी 2 या 3-4 दिन बाद पहुंचते थे। लोगों का जो तालीमी शरह भी इतना नहीं था, मगर समाज के जो फिक्र और प्रोग्रेसिव जहन का कमाल ये है कि अगर आप बलूचिस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर गुलखान नसीर को देखें तो वो गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर से पढ़ के आए। एक पसमानदा इलाके का नौजवान, एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला कबायली शख्स जो खुद लाहौर से पढ़ के आता है। उस वक्त ना रास्ते थे, ना जहाज था, ना इंटरनेट का सहूलत था, मगर लोगों में ये ख्वाहिश था कि वो तरक्की करे, आगे जाए। वो लाहौर तक पहुंचे और वहां से पढ़ के आए। और फिर वो शख्स मीर गुलखान नसीर, वो एक दानिश्वर था, शायर, कलमकार, तारीखदान, यानी एक इतना इल्मी शख्स को पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और वो मुंतखब होके आए। वो उसके पास दौलत नहीं था, उसके पास कैरेक्टर और इल्म था और लोगों ने कैरेक्टर और इल्म को तरजीह दी। नवाब गौसबश रेसानी, वो कैम्ब्रिज पढ़ के आए थे। मीर गौसबश बिजंजो, उनका अलीगढ़ के स्टूडेंट थे। नवाब खैरबश मरी, नवाब अकबर बुगटी एसन कॉलेज से पढ़ के लाए। इस किस्म के कई नाम है कि वो लोग पढ़ के आए और अपने समाज के तरक्की में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। साथ साथ अब जो सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप पाकिस्तान ने रियासत में खुसूसन बलूचिस्तान में की, अब आप आज के सूबाई असेंबली को देखें और आज से कुछ दिन अरसे पहले को देखें, कुछ के सनदात जाली थे, कुछ के सनद कुछ बूट पॉलिश करके आए, कुछ रात के अंधेरे में जासूसी इदारों के साजबाज से इलेक्शन लड़के आए और आज हमारा समाज कबायली तौर पे और सियासी तौर पे यानी कंगाल होके जवाल पजीर है। इसमें यकीनन सियासी कारकुनों का भी कोताही है, मगर रियासत ये सब कुछ कर रहा है। मगर इसको हम शिकायत के तौर पे न लें,
ہم اس کو ایک چیلنج کے طور پہ لیں. سیاسی کارکن اس خلا کو پر کرے جس خلا کو بوٹ پالیسیوں نے آ کے پر کر کے صوبائی اسمبلی میں بیٹھے بلوچستان کے تعلیم کو پسماندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. بلوچستان میں معاشی کرپشن بہت زیادہ ہے. بلوچستان میں سیاسی اور اخلاقی قبائلی کرپشن زیادہ ہے. آئے دن ایجنسیاں جعلی سرداروں کو کریٹ کر کے 2-4 لیویز والے دے کے ان کو لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں. یقیناً اس میں ہاتھ ریاست کا ہے، مگر ہمارے اپنی ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے راستے کو بند کریں جو شارٹ کٹ کے راستے سیاسیات میں اور قبائلیت میں آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے دنیا میں قبائلی نظام ہوا کرتا تھا، اس کو اصلاحات اور ارتقاء کے ذریعے تبدیل ایک ماڈرن ڈیموکریٹک نظام میں کیا گیا. مگر بلوچستان میں ہم نہ قبائلیت یہاں رہا جو کہ ایک بردبار نظام تھا جہاں لوگ بیٹھ کے اپنے معاملات کو ڈائلاگ اور جرگے کے ذریعے حل کرتے تھے، نہ سیاسی عمل میں کوئی پیش رفت ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اس کا مقابلہ سیاسی کارکن اور حقیقی قبائلی رہنما جو اپنے وطن کے ساتھ عشق اور محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے بلوچستان کو اس سماجی اور سیاسی بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں. جی یقیناً ریسانی صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو پولیٹیکل اسپیس ہے اسے شرنک کر دیا گیا ہے تاکہ جو جینون لوگ ہیں جن کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور جو مطلب کم از کم جنریشن ٹو جنریشن جو بلوچستان کو سرو کرتا ہے ان کا راستہ روکا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ انفورس ڈس اپیئرنسز اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے بھی کافی جو آپ کی جو پولیٹیکل کیڈر ہے اسے ایلیمینیٹ کیا گیا. تو ریسانی صاحب آپ جو جبری طور گمشدہ کیے گئے افراد ان کی فیملیز ہیں کوئٹہ میں اکثر پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ ان کے کیمپ بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اکثر وزٹ کرتے ہیں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو تمام فیملی سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ مسنگ پرسن جو انفورس ڈس اپیئرنسز ہے اس نے جو بلوچ سماج میں رہنے والے جو بلوچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی روزمرہ زندگی کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو المیہ یہ ہے کہ ایک ریاست جس کو اسلامی بھی کہا جاتا ہے جس کو فلاحی بھی کہا جاتا ہے اور روزانہ ہم چینلوں میں سنتے ہیں کہ بڑا عظیم ریاست ہے، اس میں کئی ہزار بچے، ایک قومی اکائی کے کئی ہزار بچے گمشدہ ہیں اور ریاست اپنا کوئی ذمہ داری جو ہے اس پہ ادا نہیں کر رہا ہے. باقی صوبوں میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں اپنے قومی وطن بلوچستان کا بات کروں گا. یہاں کئی ہزار بچے گم ہیں اور وہ ایک کسی فرد واحد یا ایک فیملی کے نہیں ہے، ایک قبیلے سے تعلق ہے. قبیلے میں لوگ آپس میں ایک گریٹر فیملی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، وہ غمگین بھی ہیں. ان کے والدین روزانہ اپنے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور روزانہ ایک سیاسی اور قبائلی شخصیت کی طرف جاتے ہیں اور جدوجہد میں مثلاً ماما قدیر اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ پچھلے 11 سال 12 سال سے بیٹھے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہے. حالانکہ کوئٹہ میں جب اسلام آباد سے آئے ہوئے لوگ، بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ یہاں آتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی پاکستانی ہے. اگر ان کو پاکستانی مانتے ہیں اس کیمپ میں بھی چلے جاتے جو 11 سال سے، مگر آج تک کوئی نہیں جاتا. اس آواز کو یعنی کوشش یہ کیا جاتا ہے کہ اس آواز کو دبایا جائے. اور جب میں ان کے کیمپ میں جاتا ہوں، کئی لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے، ہمارے جو دوست کبھی اسلام آباد سے آپ ان کے کیمپ میں نہ جائیں، تو میں کہتا ہوں وہ میرا ان کے ساتھ ایک خونی رشتہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں اور 1-2 مرتبہ میں عید کا دن بھی میں ان کے پاس گزار کے آیا تاکہ وہ آواز اٹھا رہے اور وہ جدوجہد کو ہم برقرار رکھیں کہ وہ ہمارے بچوں کو جو گم ہو گئے ان کو واپس منظر عام پہ لائیں. میں مطالبہ یہ کرتا ہوں ریاست پاکستان سے، جو بھی اپنے آپ کو اس ریاست کے ذمہ دار اور اپنے آپ کو اس ریاست کا چاچا اور طاقتور سمجھتے ہیں، کہ ان بچوں کو آپ منظر عام پہ لائیں اور اگر پاکستان میں کوئی عدالت کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس عدالت میں پیش کریں. بھلے اس کے بعد جو سزا ہو ہم ان کی پیشیوں میں جا کے دیکھیں کہ ان کا کیا جرم تھا.
बाकी दुनिया को भी पता चले, मगर इस तरीके से उनको गुम करना, उसके बाद जाली इनकाउंटर्स में ये कहना कि शिद्दत पसंदों के साथ मुकाबला हुआ, उनको गिराना, ये बलूचिस्तान के मसले में और बलूचिस्तान में और विफाक में नफरतों में इजाफा कर सकता है। बलूचिस्तान का मसला इस तरीके से खत्म नहीं हो। जी रैसानी साहब, बात हो रही थी मिसिंग पर्सन्स के इशू पर। हालिया दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, वो कहते आए हैं कि वो मिसिंग पर्सन्स के इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं और ये इशू रिजॉल्व होगा। लेकिन फिर हाल ही में हमने देखा कि आप ही के इलाके मस्तूंग से 5 अफराद को फेक इनकाउंटर में मारा जाता है और फिर उनके लवाहिकीन भी सामने आते हैं और इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जो लोग मारे गए हैं वो पहले से ही जबरी तौर गुमशुदा कर दिए गए थे। तो रैसानी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बयान और अमल का जो कंट्राडिक्शन है, इसको सामने रखते हुए आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, वो इस इश्यू को रिज़ॉल्व करने में संजीदा हैं? देखिए, मैं इब्तिदा में मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि जब मैंने सेनेट से इस्तीफा दिया और मैंने समझा कि कोई इस्लामाबाद में संजीदा लोग भी होंगे जो इस मुल्क को एहतराम, मोहब्बत, आइन और कानून के दायरे में चलाना चाहते। मैं तो वो शख्स हूँ कि इस मुल्क के आइन पे मेरा दस्तखत है, तो फिर मैं एहतजाजन मुस्तफ़ी क्यों हो रहा हूँ? इसी किस्म के हालात मुसलसल चलते आए कि कहा कुछ जाता है और उसके बाद किया कुछ जाता है। ये मामला अब मसनून में जो लोग ताज़ा इस पिलंजी के इलाके में एक सो कॉल्ड इनकाउंटर में कत्ल हुए, मेरे इल्म के मुताबिक वो मिसिंग पर्सन्स थे और कहीं से उनको निकाल के उनको मारा गया। इसका मतलब ये है कि रियासत बलूचिस्तान के मामले को अक्ल, दानिश, फहम, कानून और मोहब्बत के साथ हल नहीं करना चाहता। वो ताकत का घुमंड है। मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं वो शख्स हूँ जिसने आइन बनाने में अपना किरदार अदा किया और दस्तखत है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स इस बात के गवाह हैं, मेरे तस्वीरें हैं। जब मुझे हल्का 2018 में हल्का 265 के इलेक्शन में जाली तरीके से हराया जाता है, तो मैं तो इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे पास शिनाख्ती कार्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह और असली है। मगर उसी दिन उस जाली शख्स के घर पे मामूर एफसी एहलकार खुशी में हवाई फायरिंग कर रहा था। अगर मुझे बलोच को इस मुल्क का शहरी समझा जाता है, तो वो एफसी वाला जिसका बंदूक से लेकर वर्दी से लेकर गोलियां मेरे टैक्स के पैसों से है, तो वो मेरे मुखालफत में और किसी जाली शख्स की जीत के खुशी में क्यों हवाई फायरिंग कर रहा है? इसका मतलब ये है कि हमें किया जाता है, यहाँ अफराद या इस सरजमीन पे बसने वाले कौमों का अहमियत नहीं है, बल्कि जमीन और उस पे वसाइल का अहमियत है। मैं इस तरीके से जानता हूँ। रियासत खुद और वजीर आजम खुद ये कहता है कि हम इस इशू को हल करेंगे। इस इशू को इस तरीके से तो हल नहीं किया जाता कि सेफ हाउस से निकाल के बच्चों को कत्ल किया जाए। अगर मुजरिम है उनको पेश करें और हम भी देखें कि हमारे बच्चे किस गुनाह में हैं, ताकि हमें भी पता चले और दुनिया को पता चले। इस तरीके से बलूचिस्तान में यकीनन एक खौफ का फिजा है और खौफ का फिजा लोगों के इल्मी और जो है सलाहियत को कमजोर कर रहा है। मगर एक लिमिट के बाद यकीनन दुनिया में कभी पॉलिसीज बदलेंगे। जो खलीज फार से उठते हुए जंग के बादल आ रहे हैं, इस खित्ते को अपने लपेट में लेंगे। ये पॉलिसी नाकाम होगा जैसे बांग्लादेश में नाकाम। जी रैसानी साहब, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान तो मुख्तलिफ मसाइल का अंबार है। लेकिन हम एक और जो थ्रेट है जो हमारी सोसाइटी को दरपेश है, वो मजहबी शिद्दत पसंदी को लेकर है। हम देखते हैं कि मजहबी शिद्दत पसंदी वो बलूचिस्तान में जड़ पकड़ती जा रही है। ख़ास करके जो मकरान के इलाके हैं, पंजगूर और उसके इर्द गिर्द के इलाके, हम सुनते हैं, इतलात आती हैं कि वहाँ पे मजहबी शिद्दत पसंद काफ़ी मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो रहे हैं।
تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا رحسانی صاحب بحیثیت ایک قبائلی سماجی اور سیاسی رہنما کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا بلوچستان کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز لبرل اور سیکولر گروپس ہیں وہ ان کے پاس کیا پالیسی ہے اور وہ کس طرح سے اس تھریٹ کو کنٹین کر سکتے ہیں، جڑ پکڑنے سے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں آج یہ ایک تو سوویت یونین اور افغانستان میں جو جنگ ہوا، امریکہ اور جنرل ضیاء الحق نے اس جنگ کو آرگنائز کیا، اس کے بعد ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ایک جو ہے پلاننگ ہے کہ ہم اکثر معاملات کو مذہبی شدت پسندی یا شدت پسندوں کے ذریعے حل کریں گے، یا اس آواز کو ہم کرش کریں گے جو کہ آواز بلوچستان اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے یہ اس ادھر ہو رہا ہے۔ اسی فارمولا کو کشمیر میں بھی آزمایا گیا، جہاں آج کشمیر میں تبدیل ہوا مگر کشمیر کے لوگوں کے حقوق نہیں ملے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کے ذریعے کشمیر کے 2 حصوں ہو گئے اور جموں کے عوض بلوچستان کو ان کا حوالے کیا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی ایجنڈا پہ بھی عمل ہو اور پاکستان کا ریاست جو ہے اپنے مفادات بھی حاصل کر سکے بلوچستان کے وسائل سے۔ تو اس کے بنیاد پہ بائی ڈیزائن شدت پسندی کو ریاست سپورٹ کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو ریاستی سپورٹ ہے جن کے پاس جو مسلح ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کا اغوا کر کے قتل کرتے ہیں، مذہبی ڈیتھ سکواڈ ہے، قبائلیت کے نام پہ ڈیتھ سکواڈز کو وزیر بنایا گیا ہے، جعلی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے راتوں رات ایجاد کر کے ان کے لیے جعلی شخصیات کو میڈیا کے ذریعے لا کے بلوچستان میں دکھایا جاتا ہے، یہ بہت بڑے سیاسی کارکن ہے۔ تو یہ ملٹی ڈائمنشن جو ہے تھریٹ ہے ہمارے سماج کو۔ اس کے لیے پھر میں یہ کہتا ہوں جواب دہ سیاسی کارکن ہے کہ وہ یہ خلا کیوں پیدا کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال جس نے کراچی کو میدان جنگ بنایا وہ بھی آ کے کوئٹہ میں تقریر کرتا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس پہ ایک دفعہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، انٹلیکچوئلز کو، تقسیم شدہ طالب علم کو اور سیاسی کارکن کو، اس کے بعد ہم ان سب کا مقابلہ کر کے ایک پرامن، ایک ترقی یافتہ پروگریسو بلوچ سماج کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکے گا کہ ڈیتھ سکواڈ میں یا لوگ بھرتی ہو یا ڈیتھ سکواڈ کے ذریعے ایک تقسیم شدہ سماج کو مزید کرش کیا جائے، جو کہ ایک انتہائی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مایوس کن مستقبل کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ جی رحسانی صاحب، آپ ریجنل پولیٹکس میں بھی کافی آپ کی گہری نگاہ رہتی ہے۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ڈیولپمنٹ کافی عرصے سے سامنے آ رہی ہے، اور کافی انالسٹ اس بات کا اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ افغانستان کی جو فیوچر جو گورننگ سیٹ اپ ہے اس میں شاید طالبان کو بھی اسپیس ملے اور انہیں پاور شیئرنگ میں مطلب انہیں جگہ ملے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افغانستان میں جو بلوچ ریفیوجیز ہیں اور خاص کر کے بلوچستان جو خود اوورال ایک ٹرموائل میں ہے، تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے بلوچستان پر کیسے امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جو ریفیوجیز ہیں ادھر یا جو ہمارا بلوچ کمیونٹی جو افغانستان میں ہے وہ بہت مشکلات سے دو چار ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ خطے میں ایک نیا جنگ چھڑنے والا ہے۔ جیسے پہلے جنگ پاکستان کے شمال مغرب میں چھڑا گیا، اب مغرب کی طرف شاید سامراج اور ان کے جو ہے ایجنٹوں کا رخ ہے، جس کو بلوچستان کو میدان جنگ بنانے جا رہے ہیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس پہ ہم نے ایک مشترکہ پرامن سیاسی آواز بن کے دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ میں نہیں بننا چاہیے۔ اس کا حل سیاسی عمل ہے۔ جی رحسانی صاحب، اب آتے ہیں وفاق اور بلوچستان کے تعلق پر۔ تو کافی عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بیچ ایک کنفلکٹ ہے کہ کون اپنی جو ہے وہ سپریمیسی اسٹیبلش کرے گا پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہاں پہ۔ تو اسی تناظر میں پی ڈی ایم
جو ایک کیمپین چلا رہی ہے، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا بحیثیت ایک سیاسی رہنما کہ آپ پی ڈی ایم کی اس اسٹرگل کے فیوچر کو کیسا دیکھتے ہیں، اور اس کا بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر اس کے کس طرح کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں؟ اس وقت آپ کے توسط سے میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں جو پارٹیز ہیں وہ ایک بالادست فعال با اختیار پارلیمنٹ کے لیے جدوجہد کرے. جس طریقے سے بنگلہ دیش، ترکی نے پارلیمنٹ کو با اختیار کیا اور وہ اس کے سیاسی کارکن کا کمال ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور آج وہ بہت آگے جا رہے ہیں. پاکستان کا جو سیاسی تاریخ ہے اس کو دیکھیں کہ ایسے ریلیز اور لانگ مارچ مسلسل ہوتے رہے اور وہ گروہی اور شخصی جو ہے طبقاتی مفادات کا تحفظ کرتے رہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم مخلص طریقے سے آگے بڑھے اور پارلیمنٹ کو بالادست کرے، آئین اور قانون اور ایک آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کرے، تو پھر کچھ ہو سکے گا. مگر مجھے کوئی خاص اس وقت تک یقین اور توقع نہیں ہے کہ سابقہ لانگ مارچ اور ان کی طرح کہ جو کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی پہ ڈیل کر لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد کچھ عرصے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے اور اسمبلی میں آ کے بیٹھے، قومی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے، مگر ایک باقاعدہ ڈیموکریٹک پروسیس ایسا نہیں بن سکے. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم ہے، ہمارا پارٹی اس کا حصہ ہے، مگر میں زیادہ پوری امید نہیں ہوئی. جی ریسانی صاحب، وفاق اور بلوچستان کا تعلق اپنی جگہ، لیکن ہم بات جب کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے تو آپ نے وہاں پہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں اور سیاسی اور سماجی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی آپسی ناچاکی اور نا اتفاقی پر بھی بات کی. تو ریسانی صاحب، جن جو صورتحال کا بلوچستان اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو سامنا ہے، جن مسائل کا انہیں سامنا ہے، انہیں سامنے رکھتے ہوئے آپ بالخصوص جو بلوچ نیشنلسٹ فورسز ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے وہ کن ایک منیمم ایجنڈا کے تحت کون سے نکات ہیں کہ اس پر وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی وہ ڈیوائز کر سکتے ہیں کہ ان تمام چیلنجز کا وہ سامنا کر سکیں؟ آپ کے توسط سے تمام بلوچستان بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹوڈنٹ تنظیموں سے یہ اپیل کرتا ہوں تعین کریں اور اس کا اعلان کریں اور وفاقی پارٹیوں سے اس چارٹر کی بنیاد پہ بات کریں تاکہ آئندہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی وفاق میں حکومت میں آئے گا تو اس چارٹر پہ ان کے دستخط ہو اور کوشش یہ کیا جائے کہ میکسیمم اس پہ عمل درآمد کرائیں، جہاں آئینی ترامیم ہو، جہاں ہمارے صوبے کے وسائل اور اس پہ اختیار ہو، جہاں ہمارے صوبے میں ایجنسیوں کا پولیٹیکل پروسیس میں عمل دخل کم ہو، جہاں محمد علی جناح صاحب اور خان آف کلات احمد یار خان کا جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد ہو، ایک حقیقی وفاق جو کہ پورے دنیا میں وفاق کا ایک ڈیفینیشن ہے اس پہ عمل درآمد ہو. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں یہ اس وقت ممکن ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان میں جو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہے وہ ایک چارٹر کا اعلان کرے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے جو ذیلی لیبر ونگ ہے، اس میں ہم پولیٹیکل پارٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ونگز ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے اس چارٹر کو جو ہے پورے پاکستان کے سامنے رکھ سکیں. اس وقت ایک بہت ہی طاقتور سیاسی آواز کا، قومی آواز کا بلوچستان کو ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خطہ ایک بہت خوفناک جنگ کی طرف جا رہا ہے. اگر سیاسی آواز نہیں ہوگا تو پھر ہم سب اس تباہی کا ذمہ دار ہوں. جی ریسانی صاحب، اب میں آخر میں اس نقطے کی طرف بھی آؤں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس تمام تر جو گھٹن کا ماحول ہے اس میں ایک نہایت ہی پازیٹیو انیشیٹو لیا ہے. کتاب دوست جو تحریک کے نام سے آپ بلوچستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں اور خاص کر کے نوجوان انہیں کتابوں کی جانب راغب کر رہے ہیں.
تو میں جاننا چاہوں گا ریسانی صاحب، آپ کے پاس جو آپ نے کیسا آبزرو کیا جو یہ نوجوان ہے ان کا کس طرح کا رسپانس سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی بات کریں کہ انہی نوجوانوں کو لے کر آپ کے جو میجر کنسرنز ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کنسرنز کو لے کر آپ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے ایک ایسی اندازہ، ایک میرا تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرا سیاسی آواز کو کہیں نہ کہیں روکنا چاہتا ہے. مجھے بلوچستان کا سیاسی آواز بننے سے پارلیمنٹ میں میرا راستہ روکا جاتا ہے، مگر یہاں میرا ذمہ داری ختم نہیں ہوتا ہے. میں الیکشن اس لیے نہیں لڑتا ہوں کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اس سرزمین جس کا جو ہے حق مجھ پہ ہے اور میرے ساتھیوں پہ ہے. تو میرے پاس اپنے میرے ذاتی لائبریری کے 10-15 ہزار کتابیں تھی، جو کہ ایک دوست نے، یہ ان کا اکثر کتابیں مینچسٹر یونیورسٹی کے ایک لائبریری کے تھے، تو میں نے یونیورسٹیوں میں تقسیم کی تاکہ بلوچستان کے پسماندگی جو کہ علمی بھی ہے، اور یہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے سیاسی کارکن ٹھیکیداری میں اپنا بقا سمجھتا ہے، ان میں تقسیم کی. ساتھ ساتھ میں نے اور میرے ساتھیوں نے، میرا ایک ادارہ ہے بلوچستان پیس فورم، ہم نے بلوچستان کے لیے کتاب دوست موومنٹ شروع کی. آپ کے توسط سے ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کو جو خلیج میں ہے، جو کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لائبریریز کتابوں کو اس موومنٹ کا حصہ بنایا، اور میں آج اس کو بلوچستان کے طول و عرض میں جو لائبریریز ہیں ان کو میں ہدیہ کے طور پہ دے رہا ہوں. ایک بہت بڑا رسپانس میرے طرف آ رہا ہے، لوگوں کے روزانہ میسیجز آتے ہیں، لوگ مجھے روزانہ درخواستیں بھیجتے، حتیٰ کہ وزیرستان سے بھی، وہ جنگ زدہ علاقے سے بھی اسٹوڈنٹس کے میسیجز آئے اور ان کی درخواست آئے تاکہ ہم ان کو کتابیں دیں. تو ایک بہت بڑا یعنی لوگوں کا جو حمایت بھی ہے اور توقعات ہیں کہ ہم ان کی لائبریریز کو کتاب مہیا کریں، اور مجھے بڑا تسکین اور سکون بھی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک کتاب بھی ہمیں کہیں ملتا ہے ہم ڈاک کے ذریعے منگاتے ہیں. میرے والنٹیئرز، میرے فیملی کے ممبر اس تمام عمل میں میرا حصے دار بن رہے اور حمایت کر رہے ہیں. تو مجھے یہ توقع ہے کہ آپ کے توسط سے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، بلوچستان سے باہر بیٹھے ہوئے ان بھائیوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ کتاب دوست موومنٹ کا حصہ بنے، تاکہ صوبے میں ہم علمی پسماندگی کو کم کریں اور اس بحران سے ہم نکلیں، تاکہ ہمارے سیاسی کارکن کبھی کسی کے ذات، کسی مفاد کے لیے استعمال نہ ہو. علم اور کتاب کے ساتھ جب وہ جڑے رہیں گے، سیاسی عقیدت مند نہیں بنیں گے، سیاسی کارکن بنیں گے، اور اپنے آئندہ کا تعین علم کی روشنی میں کریں گے، اور بلوچستان ایک دفعہ پھر ایک خوشحال سرزمین بننے کا جو ہے طرف مارچ کرے گا، اور ہم اور آپ اپنا چھوٹا چھوٹا کردار ادا کر سکیں گے. جی ریسانی صاحب، ہماری نیک خواہشات ہیں کہ آپ اپنے یہ تمام پازیٹیو آپ کے جو انیشیٹیوز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں آپ کو کامیابی ملے، اور اس کے ساتھ ہم آگے جا کر بھی وقتاً فوقتاً آپ سے آپ کا ٹائم ریکویسٹ کرتے رہیں گے، تاکہ آپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہم مزید جانیں اور آپ کا جو علم ہے اس سے استفادہ حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی ریسانی صاحب، ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، اور اپنے جو خیالات ہیں وہ ہمارے ساتھ انہیں شیئر کرنے کا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نوابزادہ حاجی میر لشکری ریسانی صاحب، جن کو آپ سن رہے تھے، اور ان کا اوپینین اور تجزیہ جو بلوچستان کے مختلف سیاسی اور سماجی مسائل کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آگے جا کر بھی اس طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرام ترتیب دیں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں. اس کے علاوہ ہمارے اس سے پہلے جو ترتیب دیے گئے پروگرام ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے قمر مالک کو بلوچستان افیئرس کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. اگلے ہفتے ایک اور ٹاپک اور ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت. شکریہ.